बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और वो इवेंट था सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी साहब। उन्होंने जो काजी फाइज इसे साहब के साथ किया और जो खरी खरी सुनाई वो मामला। लेकिन उससे भी पहले आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज तहरीक इंसाफ के वकला ने, नौजवान वकला ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। और आज तहरीक इंसाफ के नौजवान वकला हैं, अली जाज भुट्टर हों, नईम हैदर पंजोता हों, दीगर हों, आज वो फ्रंट फुट पे नजर आए। आज उन्होंने ज़बरदस्त एक इवेंट किया। कल रात को ज़ाहिर है हमने भी ये खबर देनी थी, कल रात को ही हमने ये खबर दी। अगर हम खबर ना भी देते तो ज़ाहिर है जितनी तैयारियाँ तहरीक इंसाफ कर रही थी, उनके वकला कर रहे थे, तो खबर तो हुकूमत तक, हुकूमती इदारों तक पहुँच ही गई होती। लेकिन हमें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि वजह ये थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको पता है कि आजकल तहरीक इंसाफ के हर इवेंट, हर एहतजाज या काजी फाइज इसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से होने वाले हर प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट करता है। किसी टीवी चैनल पर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज नहीं चलता, तहरीक इंसाफ की एहतजाज नहीं चलते, तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं चलती, इमरान खान की आवाज़, बात, पैगाम नहीं पहुंचता। तो ये क्रेडिट जाता है डिजिटल मीडिया को। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं, 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। तो फिर जो उनको कंटेंट मिलता है जो सोशल मीडिया को, वो उन यूट्यूबर से मिलता है जो ग्राउंड के ऊपर कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कल रात को लोगों को कह दिया था कि जो भी यूट्यूबर वहाँ से वीडियो करे, आप उसके नीचे जो ग्राउंड से करें, ठीक है, जो वकला से बातचीत कर रहा हो उसके नीचे कमेंट करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसके लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें और उसको अप्रिशिएट करें उस यूट्यूबर को, उस डिजिटल मीडिया वाले को जो ग्राउंड पर खड़ा होकर इन हालात में आपके सामने आपको रिपोर्ट कर रहा है। आज रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद था, सिर्फ एक रास्ता मार्गला वाला खुला था, वो भी बाद में बंद करना पड़ा। फिर जब कुछ मिनिस्टर्स आए उनकी वजह से खोला गया और मिनिस्टर्स में से भी मोहसिन नकवी साहब के लिए रास्ता खोला गया। एक मुस्तफ़ा कह रहा हूँ, मुस्तदिक मलिक साहब जो हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो पैदल गए, उनके लिए पुलिस ने गेट नहीं खोला, उनको पैदल जाना पड़ा, उनके लिए रास्ता नहीं खोला गया। तो ज़ाहिर है उनको भी पता है कि इस वक्त कौन जो है उसकी क्या ताकत है। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए तो रास्ता खुलना था, लेकिन मुस्तदिक मलिक साहब के हवाले से बताया जा रहा है। ज़ाहिर है आपको पता है कि फॉर्म 47 वालों की इस वक्त जो मतलब कोई उस तरह से पुलिस भी उनसे नहीं डरती। पुलिस को भी पता है कि किन को जवाब देना है, किन के हम अंडर हैं, किन के अंडर कमांड हैं। और मोहसिन नकवी साहब के लिए रास्ता खुलना ही खुलना था, मुस्तदिक मलिक साहब के लिए रास्ता बताया गया कि नहीं खुला और वो उनको पैदल जाना पड़ा। और ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे, फवाद चौधरी साहब से, जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स किए दो। उन्होंने ये ट्वीट्स किए और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो यंग वकला हैं इन्होंने मामलात जो हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं। और उन्होंने एक तो ये कहा कि तहरीक इंसाफ के नौजवान वकला ने आज मामलात अपने हाथ में लेकर कमाल कर दिया है। पुलिस वकला के पुरअमन एहतजाज में रुकावट ना बने और नौजवान वकला को पुरअमन एहतजाज करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह वकला तहरीक आज से नजर आना शुरू हो गई है। ये बात फवाद साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने मुस्तफ़ीन काज़मी साहब के हवाले से कहा कि सीनियर वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को पुलिस के ज़रिए अदालत से बाहर करना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। काजी फाइज ईसा अमरीत नाफिज ना करें। और जब मुबारक सानी केस में काजी फाइज को गालियाँ दी गई और कत्ल की धमकियाँ दी गई तो काजी फाइज ईसा भीगी बिल्ली बने रहे, लेकिन वकला और पीटीआई के सामने टार्जन बन जाते हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल है, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का और दुरुस्त का है। देखें, अब आते हैं मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो आज के हीरो हैं, जो आज के मैन ऑफ द मैच हैं। उनके अभी मैं 2 क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो है ना, ये असदुल्ला खान साहब ने जिस तरह अपनी वीडियो में मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये वो वकील हैं। एक तो जियो जो है वो झूठ चला रहा था और फिर टीवी चैनलों को रब्ता किया गया और उनको हुक्म दिया गया कि मुस्तफ़ीन काज़मी वाला मामला आपने नहीं चलाना, ये खबर नहीं चलानी। और वो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को चला रहे थे पीटीआई के वर्कर। वो ठीक है, इस वक्त इमरान खान के साथ जो भी है वो ख़ुद को, जो उनकी जमात में है, वो उनको इमरान खान का वर्कर कहलवाना उसको पसंद है। लेकिन मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं वो सीनियर वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। और इमरान खान जहाँ की कॉल देते हैं मुस्तफ़ीन काज़मी साहब वहाँ पर पहुँचते हैं और ना सिर्फ खुद पहुँचते हैं, अपने दोस्तों को लेकर पहुँचते हैं और पूरी कंपेन कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली मैसेज कर रहे होते हैं। और कभी उनको ये लालच नहीं है कि मुझे कोई सेनेटर बना दें या मुझे कोई और ओहदेदार बना दें। तो वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इंसान हैं। तो आज उन्होंने बड़ी जुर्रत की। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि देखें, जब भी हमें बहुत से वकला से बात होती है तो वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में बैठना ना, जो भी बैठेगा वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाएगा।
اور میں نے ایک وکیل صاحب کو کہا کہ آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا یار ہماری پھر ہمت دیکھیں نا کہ ہم اتنے عرصے سے ان کو کور کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں تو آتا ہوں، میں کہتا ہوں جلد از جلد میرا کیس سنیں اور میں فوراً جو۔ وہ کہتے ہیں جب میں قاضی صاحب کے تضادات دیکھتا ہوں کہ ماضی میں کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کس حد تک ننگے ہو کر وہ قاضی صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور اس نظام کے لیے، تو میرا خون کھولتا ہے بحیثیت پاکستانی شہری کی، یار یہ کیا بندہ ہی کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب کی تو باہر احساس و جدادیں یہ تو پاکستان سے چلے جائیں گے، لیکن مسئلہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا کہا، انہوں نے کہا میرا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2-3 مواقع آئے کہ میں پاکستان سے جا سکتا تھا، میں نہیں گیا، لیکن اب میں عمر کے میرے والدین عمر کے اس حصے میں کہ میں ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، اور میں اس موقع پہ والدین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اور والدین کو ساتھ لے کے جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری میرے بہن بھائی یہاں پہ ہیں، تو میں والدین کے پاس وہ آتے ہیں، کبھی والدین ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو نہیں جا سکتا۔ تو وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرا خون کھولتا ہے کہ یہ شخص اس کرسی پہ بیٹھ کے صرف اپنی ذات اور مفاد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، جس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو چکا ہے اور کتنا نقصان ہوگا۔ اور فرحان ملک صاحب کو دوبارہ حوالہ دوں گا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص 3 سال مزید نوکری میں رہنے کے لیے، عہدے پر رہنے کے لیے اتنے کمپرومائزز کر رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے پچھلے 30 سال میں اس شخص نے کتنے کمپرومائزز کیے ہوں گے۔ تو آج کمرہ عدالت میں قاضی صاحب جب بات نہیں کرنے دے رہے تھے علی ظفر صاحب کو، اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کو اس وقت عمران خان سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، ساری چیزیں، تو مستفین کاظمی صاحب آئے روشنم پر، انہوں نے بڑے آرام سے بات کرنا چاہی، تو قاضی صاحب نے پھر وہی جو قاضی صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کے تو ہر ایک سے بدتمیزی کرتے ہیں، نون لیگ والوں سے کوئی بدتمیزی نہیں۔ قاضی فائز صاحب کی جب ان کا ریفرنس چل رہا تھا تو سب سے زیادہ جو قاضی صاحب کی لڑائی ہوئی تھی اور بات ہاتھا پائی تک جاتے جاتے رہ گئی تھی، وہ تھی فروغ نسیم صاحب کے ساتھ، جو اس وقت دلائل دے رہے تھے قاضی صاحب کے حوالے سے۔ تو وہی فروغ نسیم صاحب جب ایم کیو ایم، اب یہ جو ایم کیو ایم نون لیگ کی اتحادی ہے، اس کے وکیل ان کی ابھی جب وہ آئے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے کنٹیمپٹ والے کیس میں، تو جب وہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت پہ نوٹس ہوا تھا، تو قاضی صاحب نے اتنے زبردست طریقے سے سنا فروغ نسیم صاحب کو، اتنی رسپیکٹ دی فروغ نسیم صاحب کو کہ ایک بار تو ایسا لگا کہ قاضی صاحب ابھی روشنم سے اپنا وہ جو جگہ ہے اوپر ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے آ کے اور دونوں ہاتھوں سے جھک کے ملیں گے فروغ نسیم صاحب کو، اتنی عزت دی فروغ نسیم صاحب کو۔ اور یہی فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ بات ہاتھ پائی تک ایک موقع پہ ایسا لگا کہ قاضی صاحب ابھی فزیکل حملہ کر دیں گے فروغ نسیم صاحب پر۔ کیوں؟ اس وقت فروغ نسیم صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، آج ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے اور ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو قاضی صاحب کا رویہ 100% بدل گیا۔ تو مستفین صاحب نے آ کر جب بات کرنے قاضی صاحب تو انہوں نے آگے حیرت سے کہا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی آپ کو میں مثال دوں، جیسے ہم سب یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے باپ گھر میں نہ ہو نا اور بچے ادھم مچا دیں اور ہر چیز ادھر ادھر کر دیں اور پورے گھر میں ایک تماشا لگا دیں، اور اچانک باپ گھر میں داخل ہو اور دیکھے تو وہ کئی حیران ہو گئے، ہو کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہے ہو، یہ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں۔ انہوں نے بھی ایسے کہا، انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم فراڈ ہی ہو، تم قاضی فاضی صاحب نے تم فراڈ ہی ہو، تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے، غیر آئینی بینچ چاہیے، غیر قانونی بینچ چاہیے، کن لوگوں کو ساتھ بٹھا کے تم یہ سارے کچھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ظاہر ہے مائک شیک تو بند ہو گیا، ادھر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بات پوری کی، پوری بات کر کے بیٹھ گئے۔ پھر قاضی صاحب نے شاؤٹ کیا، پھر ووٹ کے آگے انہوں نے آگے کہا کہ باہر کھڑے ہیں وکیل، تم کر کے دیکھو فیصلہ، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو فزیکل خدا نخواستہ اٹیک کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور پروٹیسٹ انہوں نے کیا بھی، اور پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ باہر آ گئے۔ اور صبر کے ان کا پیمانہ اس لیے لبریز ہوا تھا کہ قاضی صاحب مطلب نہ علی ظفر صاحب کو بات کرنے دے رہے تھے، نہ عمران خان سے مشاورت کی اجازت دے رہے تھے، نہ قاضی صاحب جو ہے وہ قاضی صاحب نے تو شہزاد شوکت سے زیادہ خود کیس لڑا نون لیگ کا اور اپنی ایکسٹینشن کا، اور پہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل جھوٹ بولا قاضی فائز صاحب نے کہ اس کیس میں تو کوئی لائیو ایشو نہیں ہے کیونکہ کوئی عدم اعتماد اس وقت پینڈنگ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا لائیو ایشو کیا ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ان کی اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ ووٹ پورے کر کے دینا چاہ رہے ہیں نون لیگ کو، اور کس طرح سے کہ سیاسی جسم فروشی کو الاؤ کرنا چاہ رہے ہیں قاضی صاحب 63A والا تاریخی فیصلہ جو بندیال صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا ہے، اس کو کلعدم کر کے۔ اب ذرا سنیے، 2 کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں مستفین کاظمی صاحب کے۔ ایک تو انہوں نے، ہمارے دوست ہیں عثمان چودھری، عثمان گجر، اور یوٹیوب پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور میں نے کل رات کو عثمان گجر کو ہی کہا، میں نے کہا کہ تمام دوستوں کو، ڈیجیٹل میڈیا والوں کو الرٹ رکھو اور کل ڈیجیٹل میڈیا والوں کو لے کے جاؤ اور اس احتجاج کو کور کرو، کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ میڈیا نے دکھانا نہیں ہے،
اور یہ احتجاج پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ وکلا کا احتجاج نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ تو میں نے عثمان گجر کو بھیجا، تو اب ذرا عثمان گجر صاحب نے ان سے بات کی مصطفین کاظمی صاحب نے سے، اور انہوں نے قاضی صاحب کو کہا ہے کہ یہ جوانی سے یہ ان کا دماغی جو توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کہا وہ سنیے، پھر ایک اور کلپ ہے، یہ دونوں کلپ سنیے۔ جی ہمارے ساتھ مصطفین کاظمی صاحب موجود ہیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ سر تھوڑا سا بتائیے گا کیا واقعہ ہوا، کیا بات کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں بات ہوئی ہے کل سے، کل معذرت ابھی آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے ابھی اس وقت، آپ کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا۔ نہیں وہ تو اصل میں وکلا کا احتجاج ہو رہا تھا نا، اس لیے انہوں نے بند کیا، مجھے کیسے روکیں گے؟ اچھا تو پھر ایک اور سیشن ہوگا اگر مجھے روکیں گے۔ بتائیے گا پہلے سیشن میں اچھا میں مسئلہ آپ یہ سوچیں، یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ۔ اچھا اس کے دوران پھر آپ جب اٹھے تو آپ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی؟ نہیں کوئی بٹھانے کی نہیں ہے، میں تو گیا، میں نے علی ظفر سے کہا کہ جی، انہوں نے کہا، وہ ٹوک رہے تھے، آرگیو نہیں کرنے دے رہے تھے، میں نے پھر جا کر کہا کہ آرگیو کریں گے آج، اور ہم ادھر کھڑے ہیں، یہ آرگیو کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے، اگر آپ وہاں پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر میں نے اپنا تعارف کرایا۔ اب فائز عیسیٰ کو اور مجھے ایک دن لائسنس ملا ہے کراچی میں، اچھا، اور فائز عیسیٰ کو جو ہے، میں رشید رضوی جسٹس کے ساتھ تھا، میں ان کا ایسوسیٹ تھا، اور فائز عیسیٰ کو مشیر پیش امام ہم نے ہی کروایا تھا۔ اچھا میں کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، میں بڑا پاپولر تھا اس وقت، تو اس کو، مگر یہ کیونکہ مینٹل کیس تھا تو 3 مہینے بعد مشیر پیش امام نے اس کو آؤٹ کر دیا۔ یہ جوانی سے مینٹل ہے۔ کیا بات ہوئی؟ بڑی آپ کی گرما گرمی ہوئی۔ تھریڈ کی یہ بات ہے کہ یہ بینچ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جی جو آتھر جج ہے، جو اس فیصلے کا آتھر ہے منیب اختر، اس کو نہیں شامل کیا گیا، اس میں منصور علی شاہ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد جو 2 یہ نعیم اختر اوان اور ان کو جو انکلوڈ کیا ہے، دوسرے کون ہے جی؟ امین الدین جی۔ اب یہ بالکل یہ اوریجنل بینچ کا حصہ نہیں ہے، تو آپ ری آرگیو کریں نا۔ اب علی ظفر صاحب کو کوئی بات ہی نہیں کرنے دے رہے، اور کل جو ہے سارا دن انہوں نے کیا کیا ہے، سارا دن صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ گورنمنٹ کی فیور میں جو ہے وہ ایک ہوا بنانے کے لیے ایک کاؤنٹر کویسچن نہیں کیا، انہوں نے ایک کاؤنٹر کویسچن نہیں کیا سپریم کورٹ بار کے وکیلوں سے اور پریزیڈنٹ۔ اب آپ کو باہر نکال دیا انہوں نے؟ نہیں، میں تو، میرا احتجاج ہے، یہ کیا باہر نکالیں گے؟ تو آپ نے بیسیکلی ان کو تھریٹ کیا ہے کہ آپ کوئی جو تھریٹ دیکھتے ہیں نہیں کہ کیا میں ہے، کیسے فیصلہ کرتے کوئی ہیں؟ تھریٹ نہیں کیا ہے، ان کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ انصاف کو، نہیں آپ نے کہا ہے 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ نہیں 500 وکیل بالکل کھڑے ہیں، ہم اس کا جو ہے تحفظ کریں گے، ہماری پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے نہیں، یہ۔ threat اچھا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل تھریٹ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے بینچ یہ کر رہی ہے کہ یہ اجازت دے رہی ہے کہ باہر جو ہے ممبران اسمبلی جو ہیں پارلیمنٹیرینز کا، وہاں پر نیلامی ہو، ان کو لوگ خریدیں، اور ان کے جو ہے وہ یہ بینچ کام کر رہی۔ سر آپ کی اس حرکت سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ 100%، 100%۔ اس طرح تھریٹ کرنے سے چیف جسٹس کوئی تو آپ اس کو تھریٹ کرتے رہے۔ سر جی انہوں نے کہا علی ظفر صاحب وہ تو اون ہی نہیں کر رہے، بیرسٹر علی ظفر تو آپ کو اون نہیں کر علی رہے۔ ظفر صاحب تو کل بھی نہیں بولے، اور آج بھی وہ بالکل ٹھنڈے ہی جا رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب بیرسٹر علی ظفر پر بھی اعتراض کر رہے ہیں آپ؟ بس مطلب ان کو پورا بولنا چاہیے۔ اچھا، یہ انہوں نے اس وقت بات کی جب علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ علی ظفر صاحب نے اس کے بعد بہت زبردست دلائل دیے، اور یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ مصطفین کاظمی صاحب جو ہے وہ اگریسو اس طرح سے اٹیکنگ پوزیشن میں آئیں گے، دوسرا وکیل جو ہے وہ آئین اور قانون کی مار دے گا۔ تو یہ حکمت عملی اگر تھی تو یہ درست اور شاندار حکمت عملی تھی، اور بہت زبردست آج تحریک انصاف نے یہ کام کیا ہے، اور یہ اب کریڈٹ جو ہے وہ آج کے مین آف دا میچ مصطفین کاظمی صاحب ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کرسٹیز کے بعد، لیکن ابھی بھی کرسٹیز جو ہے وہ پاپولیرٹی میں نمبر 1 ہے، لیکن نمبر 2 پہ اس وقت جو ہے وہ مصطفین کاظمی صاحب آ گئے ہیں، اور 12 گھنٹے بعد پتہ چلے گا کہ یہ مصطفین کاظمی صاحب جو ہیں یہ ریٹنگ میں کرسٹیز کو، ڈونیٹس کو شکست دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن اس وقت تک مصطفین کاظمی صاحب جو ہیں وہ 2nd نمبر پر آ گئے ہیں، اور اتنے مختصر وقت میں پاپولیرٹی میں پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں اور اوورسیز پاکستانیوں میں
سیکنڈ نمبر پر آنا اتنی جلدی یہ بھی کوئی چھوٹا کمال مستفین کاظمی صاحب کا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن اب اس وقت صورتحال یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر مستقل سیکیورٹی لگا دی گئی ہے, اور اب جب تک قاضی فائز عیسیٰ رہیں گے تو سپریم کورٹ بندوقوں کے سائے میں کام کرے گی, بندوقوں کے سائے میں سپریم کورٹ کو چلایا جائے گا, ایک کرفیو کا ماحول ہوگا. اور لیکن یہ بات ہے کہ آج جو کرفیو انہوں نے لگایا, آج جو انہوں نے ریڈ زون مکمل بند کیا, لیکن پی ٹی آئی کے ینگ وکلا کی حکمت عملی شاندار رہی, اور انہوں نے آج شرائع دستور پر وکلا کا راج تھا, اور یہ اب تماشا روز لگے گا. دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.